बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्ते को हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। आज का प्रोग्राम भी बहुत अहमियत का हामिल है और उस आर्गन के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि पैदाइश से लेके डेथ होने तक जो है वो धड़कता रहता है, यानी कि दिल से मुतालिक, क्योंकि इसकी धक धक जो है वही हमारी लाइफ है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ सेकंड या मिनट्स में भी ये बंद हो जाए तो हमारी डेथ वाक़या हो सकती है। आज इससे मुतल्लिक जो है हम आपको आगाही देंगे कि आपने अपने दिल का बिगाड़ जो है वो क्यों किया हुआ है और आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ा देता है। इन सारी बातों का जवाब आज हम लेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सईद साहब। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आजकल पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जो है अपनी खिदमत दे रहे हैं। आप वेल रिनाउंड पाकिस्तान के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है। डॉक्टर साहब, दिल की बातें करते हैं जी जी, तो लोग करते नहीं हैं दिल की बातें, जिसकी वजह से उनका दिल जो है अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपसे तो लोग दिल की बातें करने आते हैं। तो डॉक्टर साहब, कॉमन बीमारियां क्या चल रही हैं आजकल? देखिए, दिल का जो आम बंदे के लिए मैं बात करूँ, इसे तो दिल एक समुंदर है, उसमें हर किस्म की बीमारी है, बहुत से चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें आम लोगों को समझने की ज़रूरत है उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना और फिर उसके बाद हार्ट अटैक होना, जी, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो जिनका तदारुक और जिनके लिए एहतियात आम बंदे को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं हमारे वो इन्हीं दो बीमारियों की वजह से होते हैं। ऑल्दो के और बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन शायद आम बंदे के लिए वो समझना फ़िलहाल मुश्किल है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जब हम आवाम के लेवल की बात करते हैं, उनके बचाव की बात करते हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ठीक है, और दिल के हार्ट अटैक से बचने की तदाबीर और उसके जो वो तमाम एहतियाती चीज़ें जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, उनकी मतलब हम आवाम में आगाही पैदा करना चाहते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर है और उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है साथ, वो दिल की तरफ तवज्जो नहीं देते, क्या दिल इन्वॉल्व हो जाता है इसमें? देखिए, जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें 5-6 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी सर। जिसके लिए जब हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले डायबिटीज़, शुगर, जी, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन, ठीक है, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जी, फिर ओबिसिटी, वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा जिसको कहते जी हैं, बिल्कुल, ठीक है, फिर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और उससे जो बाकी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको डीरेंज होना, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, ये 6 चीज़ें वो हैं, जब भी किसी शख्स में इनमें से कोई चीज़ होगी या मल्टीपल चीज़ें होंगी जी, तो उसी तरह उसका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई शख्स हाइपरटेंसिव है, उसे शुगर हो गई है, जी, तो उसका रिस्क ऐड अप नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर वो शख्स स्मोकिंग भी कर रहा है जी सर, तो उसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उसका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल डी रेंज है तो अगेन अनदर रिस्क फैक्टर जो कि उसका मल्टीप्लाई कर देगा रिस्क। ठीक है, और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसके पेरेंट्स, उसके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं या दिल की बीमारी मौजूद है, तो फिर आप समझ लें कि उसका रिस्क कितना ज़्यादा है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल के साथ भी लोग फिरते रहते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी जी, और कई कई साल एक ही दवाई खाते रहते हैं, आप लोगों के पास नहीं आते हैं। या हालांकि मैं ये समझता हूँ हर 3 महीने बाद विज़िट तो कर लें, एक कम अज़ कम विज़िट करें। आप लोग जो टेस्ट बताएं उसको कम अज़ कम करवाएं, क्योंकि अनकंट्रोल जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट इनलार्जमेंट की भी सूरत हाल कर देता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि दिल को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ कैरी कर रहे हैं लोग, उनको आप क्या कहते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम घंटों और पहरों बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, जी, ठीक है। सो साइलेंट किलर क्या है, ये चीज़ आवाम को बताने की ज़रूरत है। जी, इसका मतलब ये है कि अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है और कुछ पता नहीं कि
जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, जब आप चल फिर रहे हैं तो क्या है। जी बिल्कुल। समटाइम्स कुछ लोग जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आराम से बैठ के तो थोड़ा सा लोअर लेवल पे होता है, लोअर लेवल दैट मीन्स नॉर्मल या पर नॉर्मल पे होगा। हाई ब्लड प्रेशर का असर बदन के तकरीबन तमाम वाइटल ऑर्गन्स पे होता है, ठीक है, जिसमें दिमाग पे, गुर्दों पे, दिल पे। सो वो जो ब्लड प्रेशर की स्पाइक्स आती हैं वो वक्तन फ़ौक्तन आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, इवन के फालिज होने का ख़तरा हो जाए। जी, जब दिमाग पे असर होगा तो वो फालिज कर सकती हैं। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये कह देना कि जी कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि आपने पेशेंट को या आम लोगों को ये कन्विंस करना है कि आपने उस बीमारी के लिए अपनी एनर्जीज़ को वक्फ करना है, उन चीज़ों के लिए अपना पैसा भी लगाना है, अपना चेकअप भी कराना है, ठीक है, जो अभी आपको तकलीफ़ दे नहीं रही। जी बिल्कुल ठीक, आपको महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अंदरों अंदर वो आपको क्या कर रहा है। जी ये इसी तरह है जैसे एक खूबसूरत दरवाजे को दीमक लग जाए बिल्कुल, और बाहर से बहुत नफीस और स्ट्रक्चर ठीक है खूबसूरत उसका, लग रहा है और दिलावेज लग रहा है, जी लेकिन एक दिन वो धड़म से गिर जाता है। ऐसे ही है, पता चला जी कि उसको तो अंदरों अंदर दीमक लग गई। दीमक लग गई। यही हाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ का होता है ठीक है, कि उसे अंदरों अंदर डैमेज हो रहा है, उसके दिल पे, दिमाग पे, गुर्दों पे और बहुत सी जगहों पे जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स हैं, जी जो कि तकरीबन बदन के सारे हिस्सों में हैं, ठीक है, वहाँ पे डैमेज हो रहा है ठीक है, और अचानक उसको मसले हो जाते हैं। सो अपने डॉक्टर के पास उस वक्त जाएँ, अपना चेकअप उस वक्त कराएँ जब आपको तकलीफ़ नहीं है। जी बिल्कुल, जब तकलीफ़ हो गई तो आपका डॉक्टर भी उसके हाथ बन जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को वो बेहतर कर सकेगा, कुछ चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक, सो हमेशा अपना रेगुलर चेकअप स्पेशली आफ्टर 40s ज़रूर अपने डॉक्टर साथ रब्ते में रहें। ठीक, जैसे जैसे वो बताए मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, ठीक, मुख्तलिफ़ चेकअप्स होते हैं, ताकि बीमारी को शुरू होने से पहले या इनिशियल स्टेजेस पे चीज़ें कंट्रोल हो जाएं, मैनेज हो जाएं और वो कॉम्प्लिकेशन जो कल होनी है वो आप उनको रोक सकें। डॉक्टर साहब पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग उसका क्या रोल है इसमें, इसके बारे में बताइए। जी, पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क में जिसकी ब्रांचेस हैं, चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं रावलपिंडी चैप्टर को देख रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि आवाम तक ब्लड प्रेशर से मतलब आगाही को फैलाया जाए। जी ठीक, लोगों को बताया जाए कि ब्लड प्रेशर के नुकसानात क्या हैं, इससे बचने के तरीक़ाकार क्या हैं, वो क्या एहतियाती तदबीर हैं जिसको फॉलो करके आप इसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग किलर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो सारी दुनिया ने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके इन चीज़ों को कंट्रोल किया है। सही, हमारे यहाँ अभी तक हम बहुत पीछे हैं। ठीक, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, मैं टाइम उतना नहीं कि मैं उनकी डिटेल में जाऊँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि ब्लड प्रेशर दुनिया का लीडिंग किलर है। ठीक है, सो अगर आप अभी से उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आवाम में आगाही पैदा नहीं करेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने बाकी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल सोने नहीं उठने करेंगे, के टाइम ही नहीं रखेंगे, फास्ट फूड जंक फूड से जान नहीं छुड़ाएंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम जी, जो है वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए। जी जंक फूड इन सब चीज़ों से को कम से कम, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ दुनिया में आप नहीं छोड़ ठीक है, सकते, बिल्कुल ठीक, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। जी। बैलेंस डाइट पे जाइए, ठीक है। अगर आज आपने कहीं थोड़ा आउटिंग कर ली है जी, तो उसके बाद कोशिश कीजिए कि उसको कंपनसेट कीजिए, अपनी एक वॉक वीक तो कीजिए। निकाले ना कम से कम। जी, अपनी बाकी डाइट को कंट्रोल करें, ठीक है, ठीक है। अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। डॉक्टर बाकायदगी से साहब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है शुगर वाले पेशेंट को, आम पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, चेस्ट में पेन, जबड़ों में, बाजू में दर्द आता है, इसकी क्या वजह होती है कि शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से उसको कुछ नहीं पता चलता? देखिए, दर्द की जो एक हिस्सा है वो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए, अल्लाह मियाँ की नेमत है, नेमत है, ठीक है, जब आपको किसी जगह Blessing तकलीफ है होती इंसान के ब्लेसिंग लिए। है आपके ठीक। लिए, अल्लाह मियाँ ने आपके लिए दर्द की हिस्सा रख के, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग। जी इसलिए कि जब भी आप किसी जगह दर्द महसूस करते हैं तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं, उस चीज़ उस जगह से पीछे हट जाते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, जो दर्द दे रही है। बिल्कुल ठीक, सो ये अल्लाह मियाँ ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म रखा हुआ है। सम हाउ डायबिटिक पेशेंट्स में ये दर्द की हिस्स कम हो जाती है और कुछ लोगों में बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, और उनमें ये जो दिल के अमराज में या हार्ट अटैक का जो दर्द है या एंजाइना का जो दर्द है वो उस शिद्दत से कई दफ़ा नहीं होता या बिल्कुल नहीं होता।
جس کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ایک خاموش ہارٹ اٹیک انہیں ہو جاتا ہے جو روٹین میں پتہ چلتا ہے یا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور اچھا دل بعد کا میں پتہ چلتا ہے؟ جی جب ہم ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں ایکو ٹھیک ہے، کرتے ہیں باقی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں معائنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں دل کا ایک حصہ تو کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک، ٹھیک ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے اس کو تو کسی وقت کسی دوران ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو اس کی دل کی نالی بند ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل تو اس صحیح، لیے ڈائبیٹکس میں آل دا مور ریزن کہ باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کرائیں. ڈائبٹیز مینز ہارٹ. بالکل ٹھیک، جب بھی شوگر ہوگی تو انویریبلی موسٹ آف دا پیشنٹس کو ہارٹ انوالو کرے گی. ٹھیک ہے، اس کا علاج اس وقت نہیں ہونا جب خدا نخواستہ مسئلہ آگے بڑھ گیا. ٹائم گزر چکا ہے. اس کا علاج اسی وقت شروع ہو جانا ہے جب آپ نے ڈائبٹیز ڈائگنوز کی تو ساتھ ہی آپ نے دل پہ نظر رکھنی شروع ہو جاتی ڈاکٹر ہے. صاحب کتنی مرتبہ سال میں آپ کے پاس آئیں ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ، کتنا وزٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس کا باقی چیزوں کے معاملات کیسے ہیں. ڈائبٹیز کتنی ایڈوانس ہے, اس کی کتنی کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں, اس کا کارڈیو ویسکولر سسٹم کتنا انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن انویریبلی 3 مہینے بعد سے لے کے 6 مہینے کے دوران ایک دفعہ ایک وہ شخص جس کا بھی ہارٹ انوالو نہیں ہوا یا ابھی بہت انیشیل سٹیجز پہ ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جن میں چیزیں تھوڑی سی بڑھ چکی ہیں تو ان میں فریکوینسی آف وزٹ ٹو دا کارڈیولوجسٹ وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو باقاعدگی سے ایکٹیولی مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نالیاں بند ہو گئیں, کہا جاتا ہے کہ اب ان کو اسٹنٹ پڑیں گے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ایک اسٹنٹ پڑے گا, اندر گئے تو پتہ لگا 3 اسٹنٹ ڈلنے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اندر جا کے کیوں پتہ چلتا ہے, باہر کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھیے جی کلینکلی بغیر ٹیسٹ کیے, کیونکہ اینجیوگرافی ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, ہمیں بہت سی چیزوں سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی نالیوں میں تنگی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ دل کی نالیوں میں تنگی آنا شروع ہو گئی ہے, پیشنٹ کو سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں, سم ٹائم ECG پہ پتہ چل جاتا ہے, سم ٹائم کچھ اور ٹیسٹ ہے. لیکن ایگزیکٹلی کتنی نالیاں بند ہیں, کہاں سے بند ہیں, کس حد تک بند ہیں, کتنی رکاوٹ ہے, کتنی رکاوٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام فیصلے اینجیوگرافی کے بیسس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ باہر سے بتانا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جب ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے پورا روڈ میپ آتا ہے, چیزیں نظر آتی ہیں, تو پھر ہم کیٹیگوریکلی ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اب حالت یہ ہے اور اس میں ہم نے آگے فیوچر میں یہ پلاننگ کرنی ہے, اس میں 1 اسٹینٹ ڈلنا ہے یا 2 اسٹینٹ ڈلنے ہیں, یا اسٹینٹ نہیں ڈل سکتے ہم نے ان کا بائی پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا سم ٹائمز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس حد تک ایڈوانس نہیں ہے تو فی الحال ہم اس کو دوائیوں سے کنٹرول کریں گے, باقی چیزیں کریں گے اور اس کو بھی ہم نظر رکھیں گے. کسی وقت نا ایج لمٹ ہوتی تھی کہ اس بندے کو ہارٹ کی بیماری ہوگی 40 کے بعد یا 50 کے بعد یا شوگر ہوگی, اب کوئی ایج لمٹ نہیں رہی, اور ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. سر اس کی ریزن یہی ہے جو ہم کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا ہمارا پرابلم کر گیا؟ ہاں دیکھیں آج کل دنیا میں بہت زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ چائلڈہڈ اوبیسٹی پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اپنے بچوں کو اسپیشلی یہ جو جنک فوڈ اور یہ سب کچھ ہے, اور پاؤڈر ملکس اینڈ آل دوز تھنگز, اور پھر پہلے تو اسکول ہوا کرتے تھے جن کے گراؤنڈز ہوا کرتے تھے, گھر ہوتے تھے, ان کے دالان ہوتے تھے, بچے گھومتے. اب تو سارے بچے ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر گیمز پہ آ گئے ہیں, چلنا پھرنا بہت کم ہے, کھانا پینا جو ہے بڑا اس طرح کا انہیلدی ہے, جنک فوڈز بہت زیادہ ہیں. سو بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, بچہ ہمارا بڑا موٹا موٹا گوپلو لگ رہا ہے, بڑا پیارا لگ رہا ہے, لیکن انفیکٹ جو دل کی بیماری اصل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 3-4 سال کی عمر سے. ٹھیک ہے. وہ تمام بچے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے, جو اوور ویٹ ہوتے ہیں, ان میں یہ دیکھا گیا کہ ان ایئرز ٹو کم دل کا امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کا ٹریٹمنٹ کا ٹائم وہ نہیں کہ وہ جب 20 سال کی یا 30 سال کی عمر میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. اس کا ٹریٹمنٹ کا ٹائم وہی 3 سال 4 سال کی عمر میں, جب آپ اس کو غلط چیزیں کھلا رہے ہیں, اس کے چلنے پھرنے پہ لمیٹیشنز ہیں, اس کا اب کمرے میں بیٹھ کے صرف ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, چلنا پھرنا اس کا نہیں ہے. تو وہ ٹائم ہے جب آپ نے اس کو موٹیویٹ کر کے بھگانا ہے, نکالنا ہے, اس کو ویٹ مینٹین کرنا ہے, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, ہیلدی ڈائٹ دینی ہے, تاکہ اس میں وہ چیز ڈیولپ ہونا بند ہو جائے جو کہ دل کی امراض کا موجب بنے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بائی پاس کا کب ضرورت پڑتی ہے, بائی پاس کرانے کی؟ دیکھیں بائی پاس بیسیکلی کیا ہے, بیسیکلی تو دیکھیں جب ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دل کی نالیوں میں تنگی ہے, اور دل کی اتنی زیادہ تنگی ہے, اور اتنے ملٹیپل سائڈز پہ ملٹیپل ویسلز انوالوڈ ہیں کہ اس میں اگر ہم اسٹینٹس ڈالیں گے تو وہ
جتنے زیادہ اسٹینٹس ڈالیں گے اتنے چانسز آف کمپلیکیشن بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کچھ اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اسٹینٹ ڈالنے سے بہتر ہے اس کا بائی پاس کیا جائے. ٹھیک ہے. سو اس کو پھر ہم کارڈک سرجن کے پاس ریفر کرتے ہیں, تو وہ اپنا فیصلہ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ از ہی سوٹیبل فار بائی پاس سرجری. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں اس کو بائی پاس ہو سکتا ہے اور اس کے بائی پاس کرنے سے فائدہ ہوگا, تو پھر اس کا کارڈک بائی پاس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو رکاوٹیں دل کی نالیوں میں آئی ہوئی ہیں وہ ان کے ارد گرد ایک نئی نالی بنا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو 4-5 اسٹنٹ بھی ڈلے ہوتے ہیں, تو کتنی زیادہ ڈل سکتے ہیں, اور بائی پاس بہتر ہے یا اسٹنٹ سے بھی اپنی لائف وہ آگے گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آف اینڈ یہ کہنا کہ یہ اس کے لیے بائی پاس بہتر ہے یا اس کے لیے اسٹنٹ بہتر ہے, اس کے لیے 4 ڈلیں, یہ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ٹیکنیکل فیصلے ہیں جو کہ بہت سی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پوری انویسٹیگیشن ہوگی. جی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اینجیوگرافی ہوتی ہے, باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے باقی جو کیس ریکارڈز ہیں دیکھے جاتے ہیں, ایج دیکھی جاتی ہے, کارڈک فنکشن دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ملٹیپل فیکٹر جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس کا بائی پاس ہونا بہتر ہے یا اس کو اسٹینٹ ڈالنے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹینٹ اوبیسلی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ 1 ڈلنا ہے, 2 ڈلنا ہے, 4 ڈلنے ہیں. یہ بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا انجائنا کو ڈیفائن کیجیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. انجائنا بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ دل کی پکار ہے کہ مجھے بچاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب دل کا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہ میرا خون کی سپلائی رک رہی ہے, مجھے بچاؤ. ٹھیک ہے. سو وہاں پہ جتنی جلدی آپ ایکٹ کرتے ہیں, جتنی جلدی اسے بچانے کی تدابیر کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, جتنی جلدی آپ اس کے خون کی بحالی کرتے ہیں, کیونکہ خون کو اپنے لیے بھی دل کو اپنے لیے بھی خون کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب خون کی نالی میں تنگی آتی ہے, اس کے خون میں سپلائی میں رکاوٹ آتی ہے, تو وہ شاؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دل پہ جو بوجھ آتا ہے, دل پہ ضروری کہ درد ہو, مختلف انداز کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. صرف گھبراہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ صرف اچانک دھڑکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, سانس چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کچھ دور چلتے ہیں, سینے چڑھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, پھر بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام سے زندگی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سے زندگی. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمران سعید صاحب. آپ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں اور دل سے متعلق جتنی چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ساری کی ساری ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ پوچھتے چلے جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے اس کا آنسر کر رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ آپ نے اپنے دل کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پہلا آر جو ہے اس کو گولڈن آر کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ ایمرجنسی میں رش کر لیں. دیکھیں جب دل کی نالیوں میں رکاوٹ آنا شروع ہوتی ہے اور دل شاؤٹ کر رہا ہے ہیلپ کے لیے, دیٹ میں انجائنا ہو رہا ہے, چیسٹ پین ہو رہا ہے جو کہ دل کی وجہ سے ہے, تو پھر گھڑی آن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دین ایوری سیکنڈ میٹرز. اوکے. کیونکہ پھر آہستہ آہستہ دل ڈیمیج ہونا, اس کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی دل کے ساتھ پھر پوری زندگی جینا پڑے گا جتنا دل ڈیمیج ہوا. جی بالکل. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے آپ جتنی جلدی ایکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, جتنی جلدی ہاسپٹل پہنچیں گے, نیئرسٹ فیسلٹی پہ پہنچیں گے, فرسٹ ایڈ لیں گے, آپ کا جو امیجیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع ہوتی ہے, تو اتنی جلدی آپ اتنا بہتر آپ اپنے دل کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس ڈگری کا ڈیمیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر انفیکشن ہو گئی ہے یا دل کی نالی مکمل رکاوٹ آ گئی ہے, جی, تو جتنی جلدی آپ اسے کھولیں گے, بیسٹ تو یہ ہے کہ اس وقت اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی کر دی جائے. ٹھیک ہے. اگر ٹیکنیکلی وہ ممکن نہ ہو تو پھر ایسے انجیکشن موجود ہیں جو ڈاکٹرز دیتے ہیں تاکہ وہ کلاٹ جو وہاں پہ جم رہا ہے اس کو کھولا جائے. ٹھیک ہے. سو یہ اگین ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے, لیکن وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فوراً اپنے ہاسپٹل پہنچنا ہے, جو کہ گھر میں ٹائم ویسٹ نہ کریں, پینک نہ ہو. بالکل, گھر میں ٹائم ویسٹ نہ کریں, فوراً اپنے ہاسپٹل پہنچیں, اپنے مولوی کے پاس پہنچیں تاکہ آپ کا فوراً علاج شروع ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ایسی صورتحال میں پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے میں نے, بڑے کارڈیالوجسٹ اور ہمارے ملک میں ہیں نامی گرامی, ماشاءاللہ آپ بھی بہت نامی گرامی ہیں, کہ ڈسپرین 2 گولی چبا کے کھا لیں تو آپ کا کلاٹ نہیں بنے گا, یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اگر واقعی وہ دل کا درد ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دل کی وجہ سے ہے, تو 2 نہیں 1 گولی کو فوراً آپ ڈسپرین جو سولوبل ایسپرین ہے, ٹھیک ہے, وہ منہ میں لے کے چبائیں اور منہ میں
روٹیٹ کر دیں تاکہ سارے منہ سے وہ ایبزارب ہو کے اور پھر سے نگل لیں. ٹھیک ہے, اس سے کلاٹ کی بچت ہو سکتی ہے. دس از ون آف دا میئر جو کہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ٹائم آپ کو مل جائے گا, اور جتنی جلدی جانا ہاسپٹل ہی, جانا آپ ہاسپٹل, آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے, ایمرجنسی میں ادھر ہی جائیں گے. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے بچوں کی آج کل ایکسرسائز بالکل نہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. جی پیرنٹس سو جاتے ہیں کھانا شانا کھلا کے بچوں کو, اور میرا خیال اتنی جلدی ایمبولینس نہیں آتی جتنی جلدی پیزے والا آ جاتا ہے. تو سر اس کے بارے میں بتائیں کہ رات ساری منچنگ, جو سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم بچے جاگ رہے ہیں, اٹھنے کے ٹائم سو رہے ہیں, تو یہ بھی ہماری جب ویئر اینڈ ٹیئر ہونی ہے سونے کے ٹائم ہمارے جسم کی, اس ٹائم تو سر ہم جاگتے رہتے ہیں, تو یہ بھی پریشر دیتا ہے دل پہ, اور ارلیئر ایج میں بچوں کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے سر اسکول گوئنگ بچوں میں. دیکھیں میں نے ابھی جیسے پہلے ذکر کیا چائلڈہڈ اوبیسٹی, اور یہ سب سمہاؤ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جی, کہ ہمارے بچے آج کل جو چلنا پھرنا ان کا بہت کم ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, ان کی ایکٹیویٹیز میجورٹی ایسی ہیں جو کہ گھر کے اندر ہیں. جی, سو آؤٹ ڈور فیسلٹیز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو ان کا تدارک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جنک فوڈ کی بات کی, ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا رول ہے. جی, اور بچے کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے, کھیل کود نہیں ہے, تو اوپر سے ایٹنگ ہیبٹس ایسی ہیں جو کہ بیلنس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کولیسٹرول اگر ہائی لیولز پہ ہی رہتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں لگتا ہے تو وہ بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے؟ جی یقیناً, اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے, اور الٹیمیٹلی یہی کولیسٹرول جو ہے آپ کے دل کی نالیوں میں, دماغ کی نالیوں میں, جسم کی باقی نالیوں میں جمتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگوں کی نالیوں میں جمتا ہے, جا کے بہت لوگوں کی ایمپوٹیشن کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اپنے کولیسٹرول کو, لپڈ پروفائل کو نارمل رکھنا, اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. گھروں میں ڈاکٹر صاحب جو ہم کوکنگ آئل یوز کر رہے ہیں یہ بھی صحت کے لیے کہتے ہیں خطرناک ہے, اور کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ دیسی گھی کھا سکتے ہیں, تو کیا اصلی دیسی گھی مل جائے, خوشبو والا نہ ہو تو کیا ہم یہ بہت کنٹروورسی ہے, اس پہ بہت سے ٹرائل چل رہے ہیں, بہت سے اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جتنا بھی فیٹس کا جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے, اور ویجیٹیبل, فروٹس, ان چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, واک کی جائے. ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ رکھیں, کوئی چیز 100% منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیلنس ڈائٹ رکھی جائے تو بہت سی چیزیں کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں. جب ڈاکٹر کہے کہ احتیاط کریں تو پھر آپ بیمار نہیں ہیں, جب پرہیز کہہ رہے تو پھر آپ بیمار ہیں, تو اس لیے احتیاط بہتر ہے پرہیز سے. ڈاکٹر صاحب اسٹیم سیل تھیراپی کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنلی جو ہے یہ بھی ٹریٹمنٹ شروع ہوا, کیا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یہ کامیاب علاج؟ دیکھیں اسٹیم سیل تھیراپی ابھی بھی دنیا میں بھی ایک ٹرائل بیسس پہ ہے, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. کوئی حتمی چیز ابھی تک اس لیول کی نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ ہم اپنی ٹریٹمنٹ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ان ٹائمز ٹو کم اس پہ کوئی فائنل کنکلوژن ہوگا کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. ابھی پاکستان میں شروع ہوا ہے یہ اسٹیم سیل؟ دیکھیں ٹرائل کے حد تک یا ایکسپیریمنٹل حد تک تو چند ایک جگہوں پہ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن نتھنگ کنکریٹ, سکسیزفل نہیں ابھی ہوا, اس کے ابھی تک کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو کون سے ایسے ٹیسٹ دل کے بارے میں, سال میں ایک مرتبہ تو ہیلتھ بجٹ بنا کے, ہر چیز کا بجٹ گھر میں بناتے ہیں, ہیلتھ بجٹ نہیں بناتے, تو کون سے ایسے ٹیسٹ ہوں گے جو ان کی جیب پہ زیادہ وزنی بھی نہ ہو, آپ کے منہ سے میں سننا چاہتا ہوں تاکہ لوگ کروائیں؟ اچھا دیکھیں میں اس چیز کے اس سوال کے اگینسٹ ہوں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ یاد رکھیں کہ جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بلڈ ٹیسٹ یا کوئی دوسرے ٹیسٹ یہ مریض کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہاں یہ میرا ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہاں جی یہ فلاں ٹیسٹ کر دیں. بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے. ٹھیک, کئی دفعہ وہ ٹیسٹ ایب نارمل بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرتا. ٹھیک, کئی دفعہ وہ ٹیسٹ نارمل کے اندر بھی اس رینج میں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے سے پہلے سے اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ غلط طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے ٹیسٹ ہیں یہ آپ کے ڈاکٹر کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں کہ اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں سے کیا رزلٹ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے مریض کو کن لائن پہ ٹریٹ کرنا ہے, کس وقت ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو خام خواہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نالج کو بتائیں, وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کے روٹین میں اس نے کون سے ٹیسٹ ہیں جو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی تشخیص کے لیے یا آپ کی ہیلتھ پلاننگ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ کہہ دینا کہ ہر دفعہ یہ کچھ عرصے بعد یہ ٹیسٹ کرا لیں,
آپ وہ ٹیسٹ کرا بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیا ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہے مگر روزانہ کی بیس پہ پیشنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گوشت ہی انٹیک کرنا چاہتا ہے اور وہ سبزی دال کی طرف نہیں آتا ہے, تو یہ بھی ڈینجرس ہے؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. بہت زیادہ گوشت آپ کے جو لپڈ پروفائل کو ڈیرینج کر, جتنی ڈیری پروڈکٹس ہیں اس میں یورک ایسڈ ہے, آپ کے لپڈ پروفائل ہے, اور چیزیں ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈپینڈنگ کہ آپ کے پاس باقی چیزیں آپ کی کیسی ہیں. سو آپ کو ایک حد سے زیادہ آپ کو کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو بیلنس ڈائٹ رکھیں, بہت زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خاندانی طور پہ بتایا کہ انہیریٹڈ بھی یہ ہارٹ کی ڈیزیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو کیا اگر پیرنٹس میں ہے تو 6 بہن بھائی ہیں, ان میں آنے کے چانسز 50% سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جی یقیناً. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو شاید وراثت میں جائیداد ملے نہ ملے, لیکن بیماریاں بہت انصاف سے ملیں گی. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے خاندان میں, آپ کے پیرنٹس میں اسپیشلی اگر کوئی بیماریاں ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آگے بچوں میں, شوگر ہے, دل کی بیماریاں, ہائی بلڈ پریشر ہے, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آگے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, بچوں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو بہت ارلی ایج سے ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ہے, شوگر اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے تو بہت چانس ہے کہ وہ آپ کو ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کزنز میرج نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی ڈی این اے تھوڑا چینج ہو جائے؟ دیکھیے جی وہ تو ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن کزن میرج سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں, کزن میرج میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اور اسپیشلی وہاں جہاں کے ریپیٹڈلی جو برادریوں کے اندر ہی شادیاں ہوتی ہیں, در شادی ہوتی چلی جاتی ہے, تو ان برادریوں میں ان فیملیز میں بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ ان کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. کنجنٹل ڈیزیز بچوں میں بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. سو یہ کہنا کہ صرف برادری میں شادی کی جائے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. بچوں کی بات آپ نے کی, بائی برتھ بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ کنجنٹل ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوراخ کس جگہ پہ ہے, کس سائز کا ہے, بہت سی ٹیکنیکل چیزیں اس سے ایسوسیٹڈ ہیں کہ اس کے آگے علاج کیسے ہونا ہے, لیکن بہرحال یہ کنجنٹل پرابلم ہے. کیوریبل ہے یہ؟ اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے. بہت سی سوراخ جو ہیں وہ کیوریبل ہیں, اور کچھ ایسے جو کیوریبل نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بچہ روتا ہے تو نیلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس کے کوئی سائن اینڈ سمٹم میں ماؤں جی کو یہ خیال کرنا چاہیے؟ ایسا ہو تو فوراً اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ رابطہ کریں, پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے ٹیسٹ ہوں گے, پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سی چیزوں کا علاج موجود ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بیڈ ہیبٹس میں اگر ہم لیں تو اسموکنگ ہے, مختلف قسم کے نشہ ہے, کوئی الکوہول پی رہا ہے تو پیتا ہی جا رہا ہے, سگریٹ ہے تو 40 سال سے وہ کہتا ہے جی کہ میرے دادے نو کچھ نہیں ہوا, ایسے تو مینوں بھی کچھ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ اسموکنگ جو ہے یہ بھی کیلشیم باڈی سے نکالتی ہے. چائے پی رہے ہیں تو 8-10 کپ دن میں چائے کافی پیتے جا رہے ہیں, تو یہ جو ہماری اندر الیکٹرسٹی دل کے اندر لگی ہوئی اس کو ڈسٹرب کرتی ہے کافی؟ دیکھیں جی آپ نے 2-3 چیزوں کے نام لیے, اس میں میرے خیال میں سب سے جو میں اہمیت کا حامل ہے وہ اسموکنگ ہے. اسموکنگ. ٹھیک ہے. اسموکنگ سے بے تحاشا دل کے امراض ہوتے ہیں, اور اسموکنگ بھی ایک وہ چیز ہے جو صرف دل کو افیکٹ نہیں کرتی بلکہ سر سے لے کے پیر تک بہت سی جگہوں پہ اثر دکھاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سے کینسر ہیں جو کہ اسموکنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. جی بالکل. سو اٹ از ون آف دا میجر رسک فیکٹرز فار ہارٹ and for many other cancers also. جی. So ہمارے ہاں اسموکنگ بہت زیادہ ہے. جی. نہ صرف ایکٹیو اسموکنگ بلکہ آپ یہ بھی خیال نہیں کرتے بھی کہ میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں جو میرا دھواں ہے وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. سو یہ اگین وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ایکٹیو سر 3 لاکھ ملتے ہیں, پیسیو 4 لاکھ مر جاتے ہیں جو دھواں سونگھ رہے ہیں. آپ کی بات ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ عوام میں اس کی آگہی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ سگریٹ پینے سے ہی بچیں, اور اگر آپ کا کوئی کولیگ سگریٹ پی رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کیجیے کہ آپ کسی اسموکنگ روم میں جا کے اسموک کریں. کم از کم بچوں کے سامنے بھی نہ پئیں, گھر میں بچوں ضرور. آپ آفس میں بیٹھ کے پی رہے ہیں, یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, وہ سب آپ کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. صحیح. تو ان کے رائٹس کہاں ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. آپ خود تو اپنے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو الگ ہے, آپ دوسروں کو ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا کیا تدارک ہے؟ ان کے لیے بھی بہت ان کے حقوق کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جس پہ بہت بات ہونے کی ضرورت ہے, بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے, بہت چیزیں ہیں, لیکن اسموکنگ اگین از ون آف دا میجر کیلرز.
ये जो लोग हुक्का पीते हैं वो कहते हैं इतना ख़तरनाक नहीं है, वेप नहीं इतना जी, ख़तरनाक नहीं है। हुक्का सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। और ठीक है। वेप डॉक्टर साहब जो आजकल लड़के ये लड़कियां सब इकट्ठे ये सब ये निकोटीन तो सर उसमें भी है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि चीज़ों को मॉडर्नाइज करके इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तमाम नुकसानदेह चीज़ें हैं। ठीक है। अगर किसी से स्मोकिंग से 1000 उसमें 4000 कार्सिनोजेंस हैं तो उसमें 3000 कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है। ठीक है? डेंजरस सब तो ही है। सब वो हैं, ठीक सब है। सब नुकसानदेह हैं। मुख्तलिफ शेप में आपको पेश जी कर दिया गया। बिल्कुल, ग्लैमरस कर दिया है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला के, लेकिन नुकसान सबका उसी तरह है। तो इन सबसे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब एक्सरसाइज में लोग जाते हैं, जिम शिम में जाते हैं और गाड़ी पे बैठ के जिम जाके साइकिल चला के घर आ जाते हैं। तो अगर हम घर से ही साइकिल चलाना शुरू कर दें तो ये हमारी हार्ट और ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन देखिए टेक्निकल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। जब हम अपने माशरे की बात करते हैं, मैं बाहर की बात नहीं करता, वहाँ तो पार्क्स बने, जगह बनी हुई, जिम्स बने हुए हैं, लोगों को वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आम पब्लिक को दी जाती साइकिल हैं। ट्रैक अलग है। हर कम्युनिटी में उनके ट्रैक्स बने हुए हैं, उनके वॉकिंग ट्रैक्स हैं, उनके ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आके वो वॉक कर सकते हैं। आज मैं किसी शख्स से, जिस तरह हम अक्सर पेशेंट से कहते हैं, तो कहते हैं हम कहाँ जाएं, गली में शाम को वॉक करते, गटर खुले हुए हैं, हाँ, गटर में गिर जाते हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, बिल्कुल। एजेड लोग हैं, ज़रा सन बैलेंस हुए तो पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा कि जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, लेकिन सब एटमॉस्फेयर वैसा कितने होना लोगों चाहिए। को वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, इवन बड़े शहरों में भी अगर हम किसी से कहते हैं तो सोए चंद एक बड़े शहरों के जहाँ पे हम कहते चले जी कोई साफ गली देख लें, कोई थोड़ा सा पार्क में चले जाएं, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। आम बंदे के लिए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मुश्किल हो गई। फिर सिक्योरिटी एक अलग इशू है जी, वो भी है। ठीक है। देयर लॉट्स ऑफ इंसिडेंसेस, जो लोग पार्क में गए हैं और वहाँ पे उनके साथ लूट लिए गए। मसले हो गए। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जब तक इस पे सोच विचार करके इसको हुकूमती लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाई जाएँ, चीज़ों को इनकरेज ना किया जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं दिल के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही हार्मफुल होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी, अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद के साथ। डॉक्टर प्रोफेसर इमरान सईद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बातें कर रहे हैं दिल की आज, और दिल के साथ डॉक्टर साहब सारी चीज़ें बता रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और आज बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, दिल से मुतालिक जो है वो आज हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर इमरान सईद साहब हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि दिल के मरीज़ों के लिए सर्दी भी ज़्यादा ख़तरनाक है और गर्मी भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये सच्चाई है या वैसे ही फेक है? देखिए, ऐसा ये कहना कि सर्दी या गर्मी, तो हर साल मौसम गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है कि आपका हार्ट की स्टेटस क्या है। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी के असरात ज़रूर होते हैं। ठीक है। कि अगर आप बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं तो आपका पसीना ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे आपके, अगर ऑलरेडी दिल डैमेज है तो उसमें इश्यूज़ होंगे। इसी तरह जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं यूजुअली उनकी ब्लड वेसल्स कोल्ड को बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अच्छा। ठीक है, और एक्सट्रीम वेदर्स में अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों में अमूमन हम देखते हैं सुबह हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, ये सडन चेंज हो जाता है, बाथरूम जाए, हाँ, कमरा मतलब गर्म। ठंड से थोड़े सेंसिटिव होती हैं, वैसे थोड़े वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, थोड़ा स्पैज़म आता है। तो एक्सट्रीम वेदर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर बहुत सर्दी है तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करें। अगर आपको बाहर जाना है तो अच्छे अपने आप को कवर करके, जैकेट पहन के, स्वेटर पहन के, ठीक है, ताकि सर्दी से बचा जाए। और इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी में, हबस में, ओवर एग्जर्शन से इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर साहब, दिल का मरीज़ जो है वो हैवी काम कर सकता है, जैसे किसी को स्टंट पड़े हुए या बाईपास हुआ हुआ है, अब वो खुदाई वाला काम कर रहा है, तो क्या उसके लिए मना है या वो अपना रूटीन वर्क कर सकता है? देखें, ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका दिल के अंदर स्टेटस क्या है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं। अगेन इसका फ़ैसला आपका नॉलेज करेगा कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, ये हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कि कुछ हैं जिनको हम कहते हैं ठीक है भागो दौड़ो रेस लगाओ। ठीक है, ठीक है,
لیکن کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹی کو لمیٹڈ رکھیں. ٹھیک ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کا کارڈک اسٹیٹس کیا ہے, اور اس کا فیصلہ آپ کا معالج آپ کے ٹیسٹ دیکھ کے اور آپ کے دل کی کنڈیشن دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی روٹین ایکٹیویٹی اس رینج میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایج بھی آ جاتی ہے, ہارٹ کی ڈفرینٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو اس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل میں ہارٹ اٹیک کم ہے, آفٹر مینوپاز زیادہ ہو جاتا ہے, تو میل میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہے. پروٹیکشن ہوتی ہے جب تک ان کو پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو بیفور مینوپاز اللہ میاں نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے خاتون کو. ٹھیک ہے. کہ ان میں انسیڈنس بیکاز آف ہارمونل چینجز وہ ان کا ہارٹ اٹیک کے چانسز یا دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں. ٹھیک. ہاؤور یہ پروٹیکشن آفٹر مینوپاز یہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں اس کے بعد سم ٹائم دیکھا یہ گیا ہے بلکہ کہ مینوپاز کے بعد انسیڈنس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پروٹیکشن بھی تبھی ہے کہ اگر پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہے. اچھا. اگر وہ خواتین جن میں مینوپاز سے پہلے بھی شوگر ہے. جی. اور موٹاپا بھی ہے. موٹاپا کم, شوگر زیادہ. ٹھیک. اگر موٹاپا ہوگا تو شوگر کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جن کی فیملی میں شوگر چلی آ رہی ہے اور ان خواتین میں ارلی آنسٹ ڈائبٹیز شروع ہو گئی ہے, جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر لیول زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں یہ پروٹیکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان میں پھر چانسز آف ہارٹ اٹیک بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگین یہ نہیں کہ مینوپاز سے پہلے وہ اس میں بھی کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ڈائبٹیز میں یہ نہیں ہے. ڈائبٹیز میں نہیں ہے. ڈائبٹیز میں یہ پروٹیکشن نہیں ہے. اور مینوپاز سے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ ڈائبٹیز ہوگی تو رسک فیکٹر زیادہ ہو جائے. جی بالکل. وہی نا کہ اگر مینوپاز سے پہلے پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو وہ جو پروٹیکشن ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں رسک فیکٹرز جو ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کا رسک بڑھا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کسی کو ڈائبٹیز لیبل کرتے ہیں تو اس کا ہارٹ انویریبلی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو تمام ڈائبیٹکس کو اپنا ہارٹ ریگولر چیک کروانا چاہیے فرام اے کارڈیولوجسٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے وقتاً فوقتاً یہ ہارٹ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ ہارٹ انوالو تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسری جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن. ٹھیک ہے. سو ان کا بلڈ پریشر گائے بگائے چیک ہونا چاہیے. جن کی فیملی ہسٹری ہے ہائپر ٹینشن کی, آل دا مور ریزن کہ ان کا بہت فریکوینٹلی بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک. تیسری جو چیز ہے وہ اسموکنگ ہے. ٹھیک ہے. اسموکنگ اگین از ون آف دا میجر رسک فیکٹرز جو کہ ہارٹ اٹیک کا موجب بنتی ہیں. صحیح. چاہے وہ فیمیل کرے چاہے میل کرے. جی چاہے وہ فیمیل کرے چاہے وہ ہارٹ اس نے نہیں یہ دیکھنا کہ کون ہے, بندہ یا بندی ہے. ٹھیک. جب آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ اپنے سسٹم کو انسلٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ زبردست بات کی سر, انسلٹ کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ اپنے سسٹم کو انسلٹ کر رہے ہیں, آپ اس پہ ضرب لگا رہے ہیں, اس کو جان بوجھ کے اس کو خراب کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. بالکل. آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, اپنا پیسہ دے کے کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. باقی بیماریاں تو وہ ہے نا جو کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی طرف سے آئی یا جینیٹیکلی آئی, یہ ہم خود خرید کے لے. ٹھیک ہے. آپ اسے مینیج کر رہے ہیں, شوگر مینیج کر رہے ہیں یا بلڈ پریشر مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بائی پاس کرا کے لوگ کہتے ہیں ہم 0 میٹر ہو گئے پھر اسموکنگ شروع کر دیں. دیکھیں جو یہ یاد رکھیں کہ بائی پاس کرانا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے آپ کی لائف میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ ہر تیسرے روز نہیں کروا سکتے. نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. سو بائی پاس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس بائی پاس کی حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو اوریجنل نالیاں جس ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ تو آپ نے خراب کر دی. جی بالکل. جو بھی اس کے ریزنس تھے. بے شک. بالکل. اب یہ جو نالیاں بائی پاس کر کے بنائی گئی ہیں جی یہ تو مین میڈ ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور زیادہ احتیاط آپ کو کرنی, زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بھی کل بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور بڑی تیزی سے بند ہوں گی اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے, باقاعدگی سے واک کرنی ہے, اپنی ایکسرسائز کو ٹھیک رکھنا ہے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ اسموکنگ کرتے تھے تو اسموکنگ سے بچنا ہے. جو سلو دل دھڑکتا ہے بیٹا کارڈیا کا, خون صحیح پمپ نہیں کر رہا ہوتا, پھر آپ پیس میکر سجیسٹ کرتے ہیں؟ خون کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جو بیٹری ہے, اگر جو دل کی اپنی بیٹری ہے, اگر اس میں ود دا ٹائم سم ٹائم کوئی ایسے ڈیفیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ پراپرلی کام نہیں کر رہی, یا کچھ اور چیزیں ہیں جس کا تھائرائڈ کافی افیکٹ کرتا ہے. اچھا. اور بہت سی چیزیں جو کہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے.
تو اگین وہ ریزن دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیوں جو آپ کے جو ریکوائرڈ ہارٹ ریٹ ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اگر تو ٹریٹیبل ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک اور اگر وہ دیکھا جائے کہ نہیں یہ تو بیٹری کے اندر اپنا ڈیفیکٹ آنا شروع ہو گیا, جی. تو پھر ہمیں اس کے لیے علیحدہ بیٹری لگانا پڑتی ہے جس کو ہم پیس میکر کہتے وہ ہیں. لائف ٹائم کے لیے ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے یا اس کو چینج کرنا ہی پڑتا ہے پھر؟ جی, اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ نہیں اس کو ہمیں بیٹری لگانی ہے تو یوزلی وہ سب چیزیں دیکھ کے کہ واقعی یہ اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے, اچھا جی, تو پھر پرماننٹ پیس میکر لگایا جاتا ہے اور پھر لائف لانگ چلتی ہے وہ. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے والا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, میرے ذہن سے نام اسکپ جی, ہولٹر مانیٹرنگ کہتے ہیں. اس کے بارے میں وہ بتائیے سم گا. ٹائم جن کو پیلپیٹیشن ہوتی ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ دل کی رفتار پراپر نہیں ہے یا ارریگولر ہے, تو اس کی وجوہات دیکھنے کے لیے کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف ردم ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وہ ہیلپ فل ہوتا ہے ڈاکٹر جی صاحب؟ جی اس کنڈیشن میں یا وہ چیز دیکھنے کے لیے ہم مریض کو کچھ ایک آلہ لگا دیتے ہیں جس کو ہولٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے, اب تو ایک ہفتے والا بھی ہے, 2 ہفتے والا بھی ہے, زیادہ بھی ہے. اچھا. تاکہ وہ جو کیونکہ ہوتا یہ کہ کئی دفعہ آپ کا ردم ڈسٹرب ہوتا ہے, جی. اور بائی دا ٹائم آپ ECG کراتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو نارمل ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, اور وہ کیپچر نہیں ہو پا رہا ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ ایسے ردمز ہیں جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہے ہیں یا دن میں ایک اور ٹائم پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم وہ ایک سسٹم آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو آپ کی کمپلیٹ ریکارڈنگ کرتا ہے ہارٹ کی ایکٹیویٹی کی. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایک دن 24 گھنٹے والا ہے, 48 گھنٹے والا ہے یا زیادہ والا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ردم ڈیٹیکٹ کر کے تاکہ اس کو ایویلیویٹ کر کے اس کا پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں انیمک ہیں ہمارے پاکستان میں, خون کی کمی, تو یہ بھی ہارٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے خون کی کمی؟ ڈیفینیٹلی انیمیا ضرور دل کو افیکٹ کرتا ہے, خاص طور پہ وہ پیشنٹ جن کو انجائنا ہو یا دل کی نالیوں میں تنگی ہو, آلریڈی ان کا بلڈ سپلائی رکاوٹ کے تھرو جا رہا ہے, اور اس میں اگر ہیموگلوبن بہت لو ہوگی تو اس کا اپنا امپیکٹ آتا ہے دل کی فنکشننگ پہ, اور اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ان کو سمٹمز جو ہیں وہ بہت ارلی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سانس بھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, انجائنا بھی جلدی شروع ہو جاتا ہے. سو انیمیا از ون آف تھنگس جس کو ٹھیک کرنا, اس کی وجہ دیکھنا کہ کیوں ہے, تاکہ اس وجہ کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے. پریگنینسی میں بھی ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ HB لیول بہت کم ہے, ہیموگلوبن جو ہے وہ بہت کم ہے, تو اس میں بھی پریگنینسی میں کہا جاتا ہے کہ بلڈ لگا دیا جائے. تو دل کے اوپر تو اس کے معاملات خراب نہیں ہو جاتے اگر بلڈ لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں, پریگنینسی اٹ سیلف اور خون بلڈ ٹرانسفیوژن یہ دونوں ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ایک بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ انیمیا ہے کیوں. جی. ٹھیک ہے. اصل جو علاج انیمیا کا کرنا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جی بالکل. پریگنینسی میں بائی اینڈ لارج تھوڑا سا ہیموگلوبن, کیونکہ ہیمو ڈائلیوشن ہوتی ہے, فلوئڈ اوور لوڈ ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ہیموگلوبن ڈراپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کتنا کرتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, اور اسے پریگنینسی سے پہلے ہیموگلوبن کتنا تھا, اور باقی چیزیں جو کہ انیمیا کاز کرتی ہیں وہ کتنا ہے, آئرن لیول کیسا ہے. سو اگین یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژن بائی اینڈ لارج اس وقت کی جاتی ہے جب بلڈ ٹرانسفیوژن مسٹ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے اپنے بہت ہیزرڈز ہیں. جی. ٹھیک ہے. سو بغیر ایویلیوشن کے کہ انیمیا کا کاز کیا ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن یوزلی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب CT NGO ایک ٹیسٹ ہے, اس میں کیا ہم ویلیویٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ٹیسٹ ہے اور کاسٹلی ٹیسٹ ہے؟ اگر ڈاکٹر کہے تو کئی دفعہ لوگ کرواتے نہیں ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, تو یہ کروانا چاہیے؟ دیکھیں, اگین CT NGO بیسیکلی ایک نان انویسو ٹیسٹ ہے جس میں ہمیں دل کی نالیوں پہ اور دل کے مختلف چیمبرز پہ کافی معلومات ملتی ہیں, اور بہت سی معلومات ہیں جو کہ ہم اس سے لے سکتے ہیں. وہ تمام لوگ جس میں ہمیں یہ تھوڑا سا شبہ ہو کہ بھئی اس میں ہمیں دل کی نالیوں میں تنگی ہو سکتی ہے, تو ہم نان انویسو ٹیسٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر اس میں اٹس ویری ہیلپ فل. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جن کا ہمیں پتہ کہ اندر تنگی ہے تو اس میں CT NGO کرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسٹریٹ اوے پھر ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عام آدمی, جیسے آپ نے کہا کہ میں تو اس کے خلاف ہوں, تو عام لوگ بھی کرا رہے ہوتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہم کرا لیں, ہمیں پتہ چل جائے کیا ہے. CT NGO کی اپنی بہت ریڈیشن ہوتی ہے, اور اگین میرا تو چونکہ اصول ہے کہ یہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا جی کہ آپ اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ ٹیسٹ کرانا ہے. یہ ٹرینڈ ہمارا ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
سر یہ لیبارٹریاں پھر ٹرینڈ کیسے ختم- چلیں گی سر؟ آپ دیکھیں ٹرینڈ ختم کریں. وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہمیں تو اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. پیشنٹ کو یہ ٹرینڈ ڈیولپ کریں کہ ہاں جی اپنے طور پہ ٹیسٹ کرا لیں. ٹیسٹ کرانے سے کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک. اصل چیز تو اس کی ایویلیوشن ہے جو کہ آپ کے ڈاکٹر نے دیکھنی ہے اور ڈاکٹر کو ہیلپ ہونی ہے کہ اس نے کیا ڈائگنوز کرنا ہے. ٹھیک. کیا اسے کسی چیز میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے اور اس کو ہیلپ چاہیے کہ یہ ٹیسٹ کرا کے میرا یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو جہاں یہ آپ کے ڈاکٹر سمجھے کہ نہیں اٹس بیٹر کہ ہم پہلے سی ٹی انجیو کر لیں, ٹھیک ہے, آئی تھنک وہاں پہ کروا لینا چاہیے. کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسٹنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, سادہ بھی ہوتے ہیں, تو کون سا ریکمنڈیشن آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں؟ اگین دیکھیں یہ فیصلہ آج کل تو میڈیکیٹڈ اسٹنٹ ہی چلتے ہیں. ایک دور تھا جب کہ نان میڈیکیٹڈ جن کو اس میں چلتے تھے. نان ٹھیک. جی انکوٹڈ اسٹنٹ چلتے تھے. ٹھیک ہے. اب تو کونٹڈ اسٹنٹ ہی ہوتے ہیں. اس کی لائف کتنی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی اس کی لائف تو یہ ساری زندگی اندر ہی رہتا ہے, نکالا نہیں جاتا. اور میڈیسن ساتھ لینی ہوتی ہے پیشنٹ نے؟ جی وہ جو دوائیاں ہیں وہ تو ان اینی کیس تمام جو کارڈک پیشنٹس ہیں اسٹنٹ ڈلوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوائی نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جب ہم اسٹنٹ ڈالتے ہیں یا بائی پاس سرجری کرتے ہیں تو ہم نے دل کی بیماری ختم نہیں کی. ٹھیک ہے. دل کی بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. دل کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, آج تک کی تاریخ میں کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مینجمنٹ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مینجمنٹ ہے. ٹھیک. دل کی بیماری کا علاج صرف اور صرف ایک ہے, وہ ہے اس سے بچاؤ. صحیح, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. جب ہم رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ دل کے امراض سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. جب ہم ریگولر میڈیکل وزٹس کی بات کرتے ہیں, ریگولر میڈیکل چیک اپ کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے کرتے ہیں کہ بیماری ڈیولپ ہونے سے پہلے یا انیشیل سٹیجز میں اس کا کوئی توڑ نکال سکیں, اس کو کنٹرول کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا کیمرہ کوئی میسیج دل کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے پلیز. میسیج یہ ہے کہ دل ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور دھڑکتا ہے, زندگی کی علامت ہے. سو اس کا خیال رکھیں, وہ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریں, ان کو اپنائیں جو آپ کے دل کو محفوظ رکھ سکیں. اپنے دل کی حفاظت کیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ڈاکٹر پروفیسر عمران سعید صاحب آج ہمارے ساتھ تھے اور ٹاپک تھا ہمارے دل کی بیماریاں. اس پہ سیر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. یقیناً آپ لوگ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس پھیلائیں تاکہ لوگوں میں دل کی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہوں. مختلف نشہ جات کے بارے میں, خاص طور پہ اسموکنگ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت ہارمفل ہے دل کے لیے. واک کریں, ایکسرسائز کریں اور بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ آپ ضرور استعمال کریں اور اپنی نیند کو جو ہے وہ پراپر پورا کریں. نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ جلدی سلائیں, جلدی اٹھائیں, تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی. جیسے ہی ہم نیچر سے دور ہوتے ہیں پھر بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں پکڑ لیتی ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.